बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोग्राम सच तो ये है कि साथ मैं हूँ बाबर गोरसी। नाजरीन, बात करेंगे आज पाकिस्तान के सियासी हालात के हवाले से और इस वक्त जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ चल रही हैं उस हवाले से बात करेंगे। कल आपने देखा है कि परवेज़ इलाही साहब ने एक रिज़ॉल्व के लिए असम्बली का जो एक लेटर है उन्होंने लिख कर भेजा गवर्नर पंजाब को, और गवर्नर पंजाब ने कहा कि जी वो मुझे जो उनका लेटर है वो वसूल हो गया है और 48 घंटों के दरमियान मैंने फ़ैसला करना है। आज आपने देखा कि उन्होंने एक प्राइवेट चैनल से भी बात की और उन्होंने कहा कि मैं बड़े बोझल दिल के साथ जो है पंजाब असम्बली तहलील करूँगा, क्योंकि जब पॉलिटिकल प्रोसेस होता है, जमहूरी प्रोसेस होता है, तो असम्बली को डिज़ॉल्व करना सबसे मुश्किल काम होता है। और इसके साथ आपने देखा है कि जो परवेज़ इलाही ने वादा किया था कि मैं असम्बली तहलील कर दूँगा, जैसे ही इमरान खान साहब कहेंगे उन्होंने वो काम कर दिया। और इसके ऊपर आपने देखा है कि मीडिया कोलीग्स, मीडिया के लोग, इसी तरह पॉलिटिकल पंडित और इसी तरह बहुत से दूसरे जो तज्ज़ियाकार थे वो ये कहते थे कि परवेज़ इलाही साहब का जो माजी है वो ये कहता है कि वो कोई काम भी ऐसा नहीं करेंगे कि जिससे वो इस्टेब्लिशमेंट को नाराज़ कर सकें। लेकिन उन्होंने वही किया जो उन्होंने वादा किया था। उन्होंने कहा था कि इमरान खान ने मुझे वज़ारत आला दी थी, ये उनकी अमानत थी, मैंने उनको वापस कर दी। और आपने देखा है कि इमरान खान साहब ने आज मीडिया पर्सनल से भी बात की, मुख्तलिफ एंकर पर्सन से बात की, और उन्होंने कहा कि ये तमाम जो पॉजिटिव रोल अदा किया है वो चौधरी मुनस इलाही ने किया है, मैं उसको सलाम पेश करता हूँ। उसने जो कहा था, जो वादे मेरे साथ किए थे वो उसने पूरे किए। तो दूसरी जानिब आज आपने देखा है कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की सदारत में एक इजलास हुआ और उसमें फ़ैसला किया गया कि असम्बली को तहलील कर देना चाहिए और 12 अप्रैल को जो है वो इंतखाबात होने चाहिए। दूसरी ये बात की जा रही है कि अब इंतखाबात तो होने जा रहे हैं, इमरान खान साहब तो ऑलरेडी मैदान में हैं, वो इस पर काम कर रहे हैं और 10 अप्रैल से रख के अभी तक उन्होंने तमाम अपने वर्कर्स को, अपने वोटर्स को, तमाम मीडिया को उन्होंने एंगेज रखा हुआ है। लेकिन अब PDM की क़यादत कौन करेगा? पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो ज़रदारी ऑलरेडी पाकिस्तान में हैं, वो भी कैंपेन में हैं। मौलाना फजलुर रहमान भी कैंपेन में है। मुस्लिम लीग नून जो है उसके कायद जो हैं वो बाहर हैं मुल्क से। और अब ये कहा जा रहा है कि इसी महीने में मोहम्मद नवाज़ शरीफ, हमज़ा शहबाज और मरीम नवाज़ जो हैं वो पाकिस्तान वापस आ जाएंगे और वो लीड करेंगे मुस्लिम लीग नून को और वही जाकर जो है कैंपेन चलाएंगे। आप देखते हैं कि कैंपेन कैसे चलती है। क्या तमाम असम्बलियों के इलेक्शंस होते हैं, कौमी असम्बली के इलेक्शंस होते हैं, या सिर्फ KP के और पंजाब असम्बली के इलेक्शंस होंगे और साथ इसके जो कौमी असम्बली के कुछ हल्के हैं उन पर इलेक्शंस होंगे। और इसके साथ साथ अब ये बात भी हो रही है कि अब निगरान सेटअप के लिए भी जो है अपोजिशन लीडर से रब्ता किया जा रहा है, ऑफिशियल लेटर लिखा जाएगा। अगर उस लेटर के में जो 3 नाम दिए देंगे अपोजिशन लीडर की जानिब से और इसी तरह जो लीडर ऑफ द हाउस की जानिब से, और अगर उन पर कंसेंसस नहीं होता तो फिर जो मामला है स्पीकर के पास चला जाएगा और फिर स्पीकर जो हैं वो डिसाइड करेंगे। और इस वक्त पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की है। पाकिस्तान में इस वक्त सियासी अदम इस्तेहकाम है। सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से आप देख सकते हैं कि मुल्क में महंगाई का तूफ़ान है और तमाम चीज़ें जो सुलझानी चाहिए उलझती जा रही हैं। और इस वक्त जो इस्टेब्लिशमेंट है उन्होंने डिसाइड किया है कि हमारा जो रोल है वो मुल्क की सलामती के लिए है, हमारा रोल पॉलिटिक्स में नहीं है। और जो नए सिपा सलार आए हैं उन्होंने वाज़ेह लाइन क्रॉस कर ली है और उस वाज़ेह लाइन क्रॉस की वजह ये नज़र आती है कि 186 लोग जो हैं वो अगर PTI और काफ लीग लेकर आते हैं तो इसका मतलब है कि वो न्यूट्रल हो चुके हैं और वाकई ही वो दाद के काबिल हैं, क्योंकि उनको वही काम करना चाहिए जो उनका है और इससे मुल्क तरक्की करते हैं। इन तमाम मौज़ूआत पर बात करेंगे। हमारे साथ हमारे मुअज़्ज़ज़ पैनलिस्ट मौजूद हैं। सबसे पहले मैं आपसे उनका तारफ़ कराए देता हूँ। मोहम्मद इब्राहीम खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, MNA हैं PTI के। अभी आपने रिज़ाइन दे दिया है लेकिन अभी तक एक्सेप्ट नहीं हुआ, तो लेकिन हम आपको कह सकते हैं कि आप MNA हैं, हो सकता है एक्सेप्ट भी हो गया हो। और सुंबल मलिक साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, आप भी MPA हैं, अभी तक तो MPA हैं क्योंकि अभी तक पंजाब असम्बली डिज़ोल्व नहीं हुई। तो आपका भी बहुत शुक्रिया मैम, आपने हमें टाइम दिया। सना मिर्ज़ा साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर एंकर पर्सन हैं, एनालिस्ट हैं। सना साहिबा आपका भी बहुत शुक्रिया। इब्राहीम खान साहब की जानिब जाते हैं। इब्राहीम खान साहब, पहले तो ये फरमाइएगा कि हमेशा कहा जाता था कि जी परवेज़ इलाही का अगर माजी देखा जाए तो हमेशा वो इस्टेब्लिशमेंट का साथ देते हैं, जो उनको वो कहते हैं वही करते हैं। लेकिन अब तो ऐसा लग रहा है कि जो परवेज़ इलाही ने वादा किया था वो पूरा कर दिया और जो
پولیٹیکل انالسٹ تھے، اسی طرح جو میڈیا انالسٹ تھے اور دوسرے لوگ تھے، وہ کہتے تھے کہ کسی صورت بھی اسمبلی تحلیل نہیں کریں گے. تو آج تو ان کے غلط جو دعوے ہیں وہ ثابت ہوئے، خاص کر رانا ثناء اللہ کے اور عطا اللہ تارڑ صاحب کے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل آپ نے صحیح فرمایا. اور جہاں تک پرویز الہی صاحب کا تعلق ہے تو انہوں نے ود ون سٹون ٹو برڈز ود ون سٹون والا انہوں نے وہ جو فارمولہ ہے اس کو ثابت کر دیا ہے. ایک یہ کہ اس میں ایک چیز کلیئر ہو گئی کہ اسٹیبلشمنٹ کا اس میں اب کوئی رول نہیں ہے پولیٹیکل پروسیس میں، اور یہ بہت ہی خوش آئند بات ہے جیسے کہ آپ نے اپنے انٹرو میں بھی کہا. اور دوسرا یہ ہے کہ پرویز الہی نے جو وعدہ کیا تھا عمران خان صاحب کے ساتھ، انہوں نے ہی ہیز میڈ گڈ آن دیٹ. تو یہ دونوں چیزیں ہی جو ہیں وہ پاکستان اور پاکستان کی سیاست کے لیے اور پولیٹیکل سٹیبلٹی کے لیے میرے خیال میں یہ ایک سنگ میل کا کردار ادا کریں گی یہ چیزیں. اور ہم آہستہ جو ہے آہستہ سے یہ جنرل الیکشن کی طرف موو فارورڈ کریں گے، اور پھر پاکستان کے لوگ جس کو چاہیں گے وہ منتخب کر کے وفاق میں بھی اور صوبوں میں حکومتیں دیں گے، تو پھر اسٹیبلٹی بھی آئے گی اور اس سے جو ہے پاکستان کی معیشت پر بھی بہتر اثرات مرتب ہوں گے. کوئی لانگ ٹرم پالیسیز پہ جو ہے امپلیمنٹیشن بھی ہو سکے گی، اور جو یہ ہیزیٹیشن کی جو ایک ہجان کی کیفیت ہے ملک میں اس وقت، اور مہنگائی اور یہ جو جس طرح سے ملک کی معاشی صورتحال ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے. تو میں سمجھتا ہوں اس میں الیکشنز ہی واحد حل ہے جس کے لیے کہ ایکس پرائم منسٹر آف پاکستان جو ہے عمران خان صاحب وہ سنگل ہینڈڈلی اس کے لیے اسٹرگل کر رہے تھے اگینسٹ 13-14 پارٹیاں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ سٹیپ ون ہے ٹورڈز ان کا جو وہ ملک اور قوم کی سوچ کو سامنے رکھ کر جنرل الیکشن کی بات کر رہے تھے، تو اس میں وہ کامیاب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. جی نظر آ رہے ہیں. سنبل ملک صاحبہ کی جانب جاتے ہیں. ملک صاحبہ، ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے، آپ کے وزیر داخلہ وہاں بیٹھے رہے، آپ کے جو ایڈوائزر تھے عطا تارڑ صاحب وہ وہاں پر بیٹھے رہے، دوسری قیادت ملک احمد صاحب، دوسرے تمام لوگ ادھر بیٹھے رہے، لیکن 186 لوگ انہوں نے پورے کر لیے. پہلے وہ کہتے تھے کہ جی ہم 186 لوگ پورے نہیں کر پائیں گے، لیکن انہوں نے پورے کر لیے. اور دوسرا عطا تارڑ نے ایک ٹویٹ کی تھی، انہوں نے کہا کہ اگر یہ 186 لوگ پورے کر لیں تو میں جو ہے سیاست چھوڑ دوں گا. وہ کب سیاست چھوڑ رہے ہیں؟ اور دوسرا یہ بتائیے گا کہ کیا آپ کی پلاننگ ہے، آپ 60 دنوں میں الیکشن لڑ لیں گے، آپ نے ٹکٹس بھی دینے ہیں، اور آپ کی جو مہم ہے اس کی قیادت کون کرے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ نے مجھے میری پارٹی کا موقف بیان کرنے کے لیے بلایا ہے. اور جہاں تک رہی سب سے پہلے میں الیکشن کی بات کرتی ہوں، تو انشاءاللہ ان لوگوں نے اسمبلیاں جو ہیں وہ تحلیل کی ہیں اور ہم الیکشن کی طرف جائیں گے. ہم نے اپنا جو مائنڈ ہے پورا الیکشن کی طرف جو ہے نا وہ اپنا کر لیا ہوا ہے. تو انشاءاللہ ہم لوگ الیکشن میں جائیں گے، الیکشن لڑیں گے، بھرپور کنٹیسٹ کریں گے. ہم لوگ تو پہلے آلریڈی جو ہے نا وہ اپنے اپنے حلقوں میں کام کر رہے ہیں. ہم لوگ اپنے حلقوں میں ہیں، اپنے لوگوں کے درمیان ہیں، لوگوں کے جو معاملات ہیں ان کو سن رہے ہیں. پنجاب کی جو اس ٹائم پہ صورتحال ہے وہ آپ کے سارے سامنے ہے. پنجاب میں لوگوں کو آٹا نہیں مل رہا، آٹے کی شدید قلت ہے، آٹے کی شدید کمی ہے. لوگ ایک آٹے کے لیے جو ہے نا وہ لائنوں میں لگ رہے ہیں، لوگوں کی اموات واقع ہو رہی ہیں. تو دیکھیے جہاں پہ جو صوبے کا وزیر اعلیٰ ہو، ان کی آٹے کی ملیں ہوں، ان کی چینی کی ملیں ہوں، ان کے وہ جو ہے چکن کے جو ان کے پولٹری فارم ہوں، اور چکن کیا پرائسز دیکھ لیں، آٹے کیا پرائسز دیکھ لیں، تو پھر لوگوں سے آپ کیا توقع کر سکتے ہیں؟ لوگوں کو اس ٹائم پہ الیکشن کی ضرورت نہیں ہے. لوگوں کو پولٹری اس ٹائم فارمز تو پہ آپ کے بھی ضرورت ہیں ہے. میم. جی کیا کہا ہے آپ نے؟ میں نے کہا پولٹری فارمز تو آپ کے بھی ہیں. نہیں، جب ہمارے پولٹری فارم سے تو آپ اس ٹائم کے پرائزز دیکھ لیں اور اس ٹائم کے پرائزز دیکھ لیں. اس ٹائم تو مرغی جو ہے، چکن جو ہے، اس نے 550 سے بھی زیادہ کراس کر لیا ہے. لیکن جب ہمارے تھے، جب ہمارے پہ اتنا شور ڈالا جاتا تھا، جب 240 یا 250 یا 300 کے قریب جاتی تھی تو شور ڈالا جاتا تھا کہ یہ حمزہ کی مرغی آ گئی ہے. اب یہ جو مونس کی مرغی ہے اس نے تو 550 سے بھی کراس کر دیا ہے. غریب کے منہ سے یہ جو نوالا تھا یہ بھی چھین لیا ہے. تو آپ اس ٹائم پہ جو لوگوں میں افراتفری کا عالم ہے، لوگوں کو نہ کھانے کے لیے مل رہا ہے، نہ لوگوں کو کوئی سکون مل رہا ہے، اور صرف الیکشن کی بات کی جا رہی ہے. کہ آپ پوچھیں کہ جب یہ ساری چیزیں ملک میں ہوں گی،
لوگوں کو سب کچھ ملے گا تو پھر ہی لوگوں کو الیکشن اچھے لگیں گے نا. آپ نیچے گراس روٹ لیول پہ آئے, وہاں پہ آ کے آپ سروے کریں. اگر آپ کسی سے بھی پوچھیں گے کہ اس ٹائم پہ ملک میں کس چیز کی ضرورت ہے, تو سب سے پہلے کہیں گے کہ مہنگائی کو کم کرے. جی یہ جو سچویشن چل جی رہی ہے, جی ٹرک کے ٹرک آتے ہیں اس کے آٹے کے, جو کسی غریب کو نہیں ملتا. آج یہ پنجاب کے صوبے کا یہ حال کر دیا کہ آٹے کی ایک بوری کے لیے لوگ جو ہے نا وہ دستے گریبان ہیں. ایسا حال نہیں تھا صوبے کا. یہ جو اس پرویز الہی صاحب کی جو حکومت آئی ہے, اس نے یہ حال کر دیا یہاں پہ. تو آپ اس سے اندازہ لگا رہے کہ الیکشن ضروری ہیں, کہ لوگوں کی جو ہے پاکستان میں معیشت کی سٹیبلٹی ضروری ہے. کیا ضروری ہے؟ جب پاکستان میں استحکام ہوگا, معیشت کی سٹیبلٹی ہوگی, تو لوگ بھی ووٹ ڈالنے کے لیے جی نکلیں گے. بالکل ووٹ ڈالیں گے. یہاں پر بریک کا وقت ہوا ہے, لیتے ہیں بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, آپ کو پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. ثنا, ہم آپ سے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس وقت جو ہے الیکشنز کی بات کر رہی ہے پی ٹی آئی, اور پی ٹی آئی نے جو چیزیں کی, عمران خان صاحب نے, آپ نے دیکھا ہے کہ 10 اپریل سے ابھی تک انہوں نے اپنے ووٹرز کو بھی, اپنے سپورٹرز کو بھی, تمام لوگوں کو انگیج رکھا. اب آپ یہ فرمائیے گا کہ کیا واقعہ ہی آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان اس وقت جو فیصلے کرنا چاہ رہے تھے وہ اس میں کامیاب ہوئے ہیں؟ اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ ہے سیاسی عدم استحکام کا, الیکشنز کے بعد حل ہوتا نظر آتا ہے؟ اور آخر میں یہ بھی بتائیے گا کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جب الیکشنز ہوں گے تو کے پی کے میں ہوں گے, یا صرف پنجاب میں ہوں گے, یا پورے پاکستان میں ہوں گے؟ آپ کے کوشچن میں 3-4 سوالات ہیں, اور اس میں جو آپ نے پہلے بھی مجھ سے سوال کیا تھا, اس میں ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ تھا جو میں چاہوں گی کہ ہم مس نہ کریں. دیکھیں, ہمیں اس وقت سچویشن ہے پولیٹیکلی, اس میں کسی کی وکٹری اور کسی کی ڈیفیٹ کو ڈسکس نہیں کرنا چاہیے. میرے حساب سے خان صاحب نے جو کیا وہ بڑا انپریڈکٹیبل تھا, اور میرا خیال ہے ان سے ایکسپیکٹ بھی نہیں کیا جا رہا تھا. لیکن مجھے لگتا ہے کہ کاف لیگ اور پوری پی ٹی آئی کی جو کینڈیڈیٹ تھے, جو لوگ تھے, جو صوبائی اسمبلی اور قومی اسمبلی کے ممبران ہیں, وہ ایک طرف تھے, اور خان صاحب کا ڈیسیجن ایک طرف تھا. اس پہ ان کو داد ضرور دینی چاہیے, چاہے وہ اچھی پالیٹکس کرتے ہوں یا بری پالیٹکس, کہ انہوں نے اپنی طرف سے بڑا ان ایکسپیکٹڈ پلے کیا, اور یقیناً انہوں نے اس میں مسلم لیگ نون کو, پاکستان پیپلز پارٹی کو کلین بولڈ کر دیا. لیکن اس کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے, جہاں خان صاحب کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ ان کی وکٹری ہوئی ہے, اور پنجاب میں اور کے پی میں اگر وہ اسمبلیز کو ڈیزالو کر دیتے ہیں تو اس کے بعد آٹومیٹکلی اس گورنمنٹ کو ارلی الیکشن کی طرف جانا پڑے گا. مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو لوگ اسلام آباد میں رہتے ہیں, اور سیاست دانوں اور سیاست اور ایوانوں سے ان کا واقفیت ہے, اور ان کو پتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ایوانوں کے اندر بھی کیا ہو رہا ہے, تو وہ یہ چیز سمجھتے ہیں کہ ان اینی کیس اس حکومت کو اس سال الیکشن میں بھیج دینا چاہتی تھی اسٹیبلشمنٹ, کیونکہ اگلے سال تک اگر یہ معاملہ چاہتا ہے, جو ٹیکنوکریٹ کی ایک بازگشت اور ڈیبیٹ چلی تھی, اور خود شہباز شریف صاحب نے بھی کہا تھا کہ جی اس 8-10 مہینے میں تو میں کچھ نہیں کر سکتا, مجھے اور ٹائم چاہیے, لیکن اس چیز کو شٹ اپ کال دی گئی ہے, اس چیز کو ایڈریس نہیں کیا گیا ہے. الیکشن ہونے ہیں, اسی سال ہونے ہیں, اور ہر طرح کے الیکشن, بلدیاتی سے لے کے جنرل الیکشن تک 2023 الیکشن کا سال ہوگا پاکستان کے لیے, چاہے ہمارے پاس الیکشن کمیشن میں پھوٹی کوڑی ہو یا نہ ہو. اب آتے ہیں نون لیگ کی طرف کہ نون لیگ نے گین کیا یا نہیں کیا, اور جو خان صاحب پالیٹکس پلے کر رہے تھے وہ اس میں کامیاب ہوئے یا نہیں ہوئے. خان صاحب نے اپنی طرف سے اپنا کارڈ ضرور پلے کیا, لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ دوسری طرف بھی کوئی برا کارڈ ثابت نہیں ہو سکے گا. کس طریقے سے؟ اس لیے کہ مجھے ایسا لگتا ہے, اور کچھ لوگوں کی بھی یہاں پر یہ رائے ہے جو اس وقت اقتدار کے حوالے سے امپاورڈ ہے, کہ وہ پنجاب اور کے پی میں اس وقت نگراں سیٹ اپ لے کے آئیں گے. یہ نگراں سیٹ اپ تھوڑا ارلی ہوگا باقی 2 صوبوں سے, لیکن وہ نگراں سیٹ اپ تھوڑا سا ایکسٹینڈ کر سکتا ہے. دیکھیے, ڈیٹ اناؤنس کرنا اپنی جگہ, لیکن ڈیٹ آگے بڑھانے میں کتنا ٹائم لگتا ہے. 5 دفعہ بلدیاتی انتخابات کی تاریخ دی گئی, اور اس کے بعد وہ آگے بڑھا دی گئی, کسی نے کسی کا کیا اکھاڑ لیا. ایک نگراں سیٹ اپ ضرور ایکسپیکٹڈ ہے, لیکن وہ نگراں سیٹ اپ تھوڑا سا پہلے آ جائے گا پنجاب اور کے پی میں. اس سے کچھ فائدے نون لیگ کو بھی ہوں گے. ایک یہ کہ پرویز الہی صاحب اور ان کے حوالے سے جو کرپشن کی ہوشربا داستانیں اس وقت وہاں پر رقم ہو رہی ہیں, اسپیشلی جو ہے وہ روڈا کے حوالے سے, آپ کو بھی پتا ہوگا روی ڈیولپمنٹ پروجیکٹ ہے, پھر لاہور کا میگا پروجیکٹ جو 2050 کے حوالے سے, ویژن کے حوالے سے ہے, اس پروجیکٹ کا بھی, اور اس کے علاوہ فرا گجر صاحبہ سے لے کے جو خان صاحب کی فیملی تک بہت سے ایسے کیسز ہیں جو ابھی ویگ ہے, جو ابھی ہوا میں ہے. پھر خان صاحب کے اپنے کیسز, توشہ خانہ ریفرنس سے لے کے ایکسیسو جو ان کا اماؤنٹ ہے لیڈرشپ پارٹی فنڈنگ کیس ہے اس سے لے کے, اور 3-4 اور کیسز بڑے امپورٹنٹ ہیں جو آگے پائپ لائن میں ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ اس وقت خان صاحب کی اسٹریٹجی اپنی جگہ, لیکن نون لیگ کو دوہرا فائدہ یہ ہوگا کہ خان صاحب کی اور پی ٹی آئی اور کاف لیگ کی گورنمنٹ ایک تو پنجاب سے رخصت ہو جائے گی, کے پی کے سے رخصت ہو جائے گی. خان صاحب اس وقت کیسز کے ڈر کی وجہ سے یا تو پنجاب اور کے پی کے میں پناہ لیتے ہیں. اب وہ جو ان کا پناہ لینے والا صوبہ ہے اس کے اوپر بھی کراس لگ جائے گا, اور دونوں پہ لگ جائے گا. خان صاحب جا نہیں سکیں گے, وہ اسلام آباد تک مقید ہو کے رہیں گے.
تیسری چیز یہ ہوگی کہ جو نگراں سیٹ اپ آئے گا کم از کم وہ ہو سکتا ہے کہ ایٹ اے سرٹن ایکسٹینٹ وہ نون لیگ کا پرو ہو، کیونکہ ہمارے یہاں ماضی میں ہمیشہ اسی طرح ہوتا رہا ہے. تو وہ نگراں سیٹ اپ ضروری نہیں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے کیلیبر اور ان کے کرائٹیریا پر پورا اترے. جی تو دیکھیں بالکل مجھے لگتا ہے کہ خان صاحب اپنی جگہ، لیکن نون لیگ جو ہے وہ اب الیکشن کیمپین میں جائے گی، اور مریم صاحبہ کو بھی اسی لیے لانچ کیا گیا ہے ایز اے سینئر نائب صدر. تو اس لیے یہ نون لیگ کے لیے بھی لاس سچویشن نہیں ہوگی، وہ بھی ایک طرح سے اس میں گین ضرور کریں گے. ٹھیک ہے. اچھا ابراہیم صاحب، آپ نے دیکھا ہے کہ ثنا نے 2-3 پوائنٹس جو ہیں وہ انہوں نے کہے ہیں، اور بڑے امپورٹنٹ. انہوں نے کہا کہ جو نگران سیٹ اپ ہوگا وہ پرولانگ بھی کر سکتا ہے، یعنی کہ اس کی مدت میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے. اور انہوں نے ایگزامپل کے ساتھ بات کی ہے کہ بلدیاتی انتخابات ہوتے ہیں، ان کو 3 مہینوں کے لیے، 6 مہینوں کے لیے، 3 ہفتوں کے لیے ملتوی کر دیا جاتا ہے. تو اس طرح پھر کورٹ سے بھی کوئی مدد لی جا سکتی ہے. اور اس میں تو دوسرا یہ کہ وہ کہتی ہیں کہ جی اس کا زیادہ فائدہ جو ہے وہ نون لیگ کو ہوگا، اور وہ سمجھتی ہیں کہ جو نگران سیٹ اپ ہے اس کی اگر ماضی کو دیکھا جائے تو زیادہ انہوں نے ہمیشہ ہی نون لیگ کو سپورٹ کیا ہے. یہ دوسرا پوائنٹ ہے. اور تیسرا یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتی ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں، لگتا ایسا ہے کہ بہت سے ریفرنسز ہیں ان کے اوپر، توشہ خانہ کا ہے، الیکشن کمیشن میں فورن فنڈنگ کا ہے، اس میں وہ نااہل ہو جائیں گے. تو آپ کو کوئی ایسی چیز نظر آتی ہے، آپ کے ذہن میں ہے، آپ کا کیا لائے عمل ہے اگر یہ تمام چیزیں ہو جاتی ہیں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ توشہ خانہ کے حوالے سے جب ہائی کورٹ نے مانگا ہے کہ باقی بھی تمام ریکارڈ ہمارے سامنے لا کے رکھا جائے، تو انہوں نے وہ پیٹیشن ہی ودڈرا کر لی، کیونکہ اس میں یہ اتنی بری طرح ایکسپوز ہونے جا رہے تھے. خان صاحب نے تو جو وہ گھڑی ہے یا جو کچھ بھی ہے وہ لیگلی اس کو پرچیز کیا، اور اس کے بعد اس کو جو پروویژن آف لاز ہیں ان کے مطابق انہوں نے وہ اس چیز کو لے لیا، اس کو سیل کیا یا جو بھی کیا، وہ ان کا مقصد ہے، ایک ذاتی عمل ہے. لیکن یہاں پر تو ایسے بھی شواہد موجود ہیں جو کہ اب کسی پہ الزام تراشی نہیں کرنی چاہیے، لیکن جو کہ بغیر ایون توشہ خانہ میں کوئی رقم اس کے مطابق جمع کیے یا کرائے بغیر بھی نکال لیے گئے تھے، جس وجہ سے یہ سب لوگ اس سے بیک آؤٹ کر گئے ہیں. ایک دوسرا، آپ نے فارن فنڈنگ کے حوالے سے کہا، فارن فنڈنگ کا آج تک عمران خان صاحب کے خلاف کوئی کیس ہوا ہی نہیں. یہ پروہیبٹڈ فنڈنگ کی بات ہے، اور پروہیبٹڈ فنڈنگ کا میکسیمم جو پینلٹی ہے کہ وہ جتنا اماؤنٹ ہو اور اس اماؤنٹ کو آئیڈینٹیفائی کر لیا جائے تو وہ اماؤنٹ میکسیمم جو ہے وہ ضبط ہوتا ہوا ہے، نہ کہ آپ اس پارٹی کے. یا فارن فنڈنگ کی جو ڈیفینیشن ہے وہ اس میں کوئی غیر ملکی حکومت یا غیر ملکی کوئی آرگنائزیشن جو ہے وہ اس ملک کو ڈسٹیبلائز کرنے کے لیے کوئی فنڈنگ کرے، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ ثبوت کے ساتھ وہ آل ٹوگیدر اس کا کرائٹیریا ہی ڈفرینٹ ہے. اور یہ بیسیکلی پروہیبٹڈ فنڈنگ میں آتا ہے کہ جی فلاں آدمی نے پیسے بھیجے جو کہ ایکسیپٹیبل نہیں ہیں، تو وہ بھی اگر یہ چن کے کوئی ثابت کر سکیں گے تو اس میں وہ صرف اس اماؤنٹ کی حد تک کنفسکیشن ہو سکے گی. باقی تھرڈ پوائنٹ آپ نے جو ریز کیا، میں اگر کائنڈلی آپ ریپیٹ کر دیں تو میں اس کو ذرا دوبارہ میں نے کہا کہ کر لیتا ہوں. جو نگران حکومت آئے گی اگر وہ پرولانگ ہو جاتی ہے، اس کی مدت میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور اگر صرف کے پی کے اور پنجاب میں الیکشنز ہوتے ہیں تو پھر تو آپ کا مقصد حل نہ ہوا. نہیں دیکھیں، پنجاب میں، دنیا میں مختلف جہاں پہ بھی یہ ہماری پارلیمانی نظام حکومت ہے تو وہاں پر یہ ایسا ہوتا رہتا ہے کہ پروونشل اسمبلی، بلکہ پاکستان میں بھی ایسی کئی ایگزامپلز ہیں جہاں پہ پروونشل اسمبلی کے ایک دفعہ الیکشنز ہو گئی اور نیشنل اسمبلی کی علیحدہ الیکشنز ہو گئی. ہم جو ایکسپیکٹ کر رہے ہیں پولیٹیکلی، کیونکہ میں خود فیلڈ سے ہوں، تو جو پریویلنگ سچویشن ہے، جو مہنگائی اور جس برے حالات میں اس وقت لوگ ہیں، جب ہماری حکومت 8 ماہ پہلے گئی تھی اس وقت. اچھا رائے صاحب، یہاں پہ ایک نقطہ ہے ابراہیم صاحب، یہ بتائیے گا کہ اگر الیکشنز ہو جاتے ہیں تو آپ کو کتنا یقین ہے کہ یہ جو مہنگائی ہے، اس وقت بحران ہے، اس وقت آپ کو انٹرنل ایکسٹرنل سیکیورٹی کے ایشوز ہیں، تو وہ کیسے آپ سمجھتے ہیں کہ حل ہو جائیں گے؟
डेफिनेटली देखें, जब इलेक्शंस हो जाती हैं और गवर्नमेंट्स विद स्ट्रेंथ आ जाती हैं, जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इन हालात में जिस जहाँ पर इन्होंने जाके नून लीग की तरफ से जो माशी तौर पे मुल्क को जहाँ पर ले गए हैं, और जो मैं साउथ पंजाब का तो आपको बड़ा क्लियरली बता सकता हूँ, वैसे तो खान साहब ने 8 इलेक्शंस लड़ी, उसमें से 7 इलेक्शंस उन्होंने विन कर ली MNA पे। उससे पहले ज़िमनी जो हुई तो पंजाब में तो 20 में से जो है 15 सीटें हम सिक्योर कर गए थे। तो वी आर वेरी कंफर्टेबल कि हम इंशाल्लाह 75+ % जो है वो सीटें सिक्योर कर जाएंगे। उससे स्टेबिलिटी की तरफ डेफिनेटली जो है वो मूव आएगी। और मैं समझता हूँ कि वाइज एडवाइजेबल ये है कि ये सारे इलेक्शंस इकट्ठे ही करवा दिए जाएं, और कोई एक नई डेट आ सकती है इसमें, जैसे आप कह रहे थे कि कोई जो है ये प्रोविंशियल असेंबली के इलेक्शंस की डेट को फर्दर थोड़ा सा आगे करके, नेशनल असेंबली की डेट्स को अर्लियर थोड़ा सा करके, तो किसी एडजस्टेबल कंफर्टेबल उस पर टाइम जोन में इसको ला के और ये जनरल इलेक्शंस ऑल टुगेदर पूरे पाकिस्तान में हो जाएं, तो वो ऑप्शन भी इस वक्त मौजूद है। लेकिन हकीकत ये है कि वाकई ही पाकिस्तान को इस वक्त पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की ज़रूरत है, और वो सिर्फ प्रोविंशियल असेंबली के इलेक्शन से नहीं आएगी, नेशनल असेंबली के इलेक्शन भी साथ हो के, ताकि तमाम हुकूमतें जो हैं अपने उसके मुताबिक बने और पाकिस्तान एक स्टेबल पोजीशन में आके और लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ जो है वो माशी मामलात को हैंडल कर सके और लोगों के लिए बेहतरी ला सके। जिसको भी लोग वोट दे दे तो उसमें तो ये लोगों की चॉइस है। जी बिल्कुल, लोगों की चॉइस है। जी नाजरीन, यहाँ पर ब्रेक का वक्त हुआ है, लेते हैं ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, आपको प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदेद कहते हैं। सुमल, आप ये फरमाइएगा कि अब आप चाह रहे हैं कि जी पंजाब और KP में इलेक्शंस हों, बाकी जो हैं वो रूटीन में हों जाएंगे अक्टूबर में या नवंबर में, जो भी उनका टाइम बनता है। एक तो ये फरमा दीजिएगा कि आप लोग जो हैं अगर इलेक्शंस करा देते हैं इकट्ठे ही तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाती है, और आप ये बताइएगा कि जिस तरह आप कह रही थी कि अगर इलेक्शंस हो भी जाते हैं तो क्या गारंटी है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी और हालात ठीक होंगे। और अगर आप लोग जीत जाते हैं, चलें PDM जीत जाती है, नून लीग जीत जाती है, तमाम कोलिशन दोबारा हुकूमत बना लेते हैं, तो फिर भी आप उसी मौक़िफ़ पर कायम हैं कि इलेक्शन से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी? नहीं, इलेक्शन से ये चाह तो रहे हैं कि इलेक्शन हो जाए, लेकिन इलेक्शन के बाद का आज तक कभी किसी ने कोई एजेंडा बताया कि हम इलेक्शन तो कर रहे हैं, इलेक्शन के बाद का एजेंडा क्या है हमारे मुल्क के लिए? नहीं देखिए ना, वो तो आपका मंशूर होता है, पार्टी का, पॉलिटिकल पार्टी जितनी भी है उनका मंशूर है, उसमें लिखा होता है कि हम ये करेंगे, हम हेल्थ में, एजुकेशन में, सिक्योरिटी में, और इसी तरह जो दूसरे हैं, मतलब PSDP का बजट रखा जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, IT, जो भी वो मंजूर तो होता है। लेकिन इस टाइम पे आप पाकिस्तान की हालात देखें ना, कि सैलाब की वजह से पाकिस्तान इतना ज्यादा जो है ना वो तबाह हाल हो चुका है। पाकिस्तान एक ज़रीर मुल्क था, जरहेज मुल्क था, फसलें तबाह है। बलोचिस्तान देखें, बलोचिस्तान के क्या हालात है, KPK के देखें क्या हालात है। आप सिंध की तरफ जाएं, वहां पे देखें लोगों की क्या हालात है। इस टाइम पे सर्दी भी है और लोग खुले आसमान के नीचे बेसुरो सामान पड़े हुए हैं, उनके पास रहने के लिए नहीं है, खाने के लिए नहीं है। पाकिस्तान में अगर लोग खुशहाल होंगे तो वो इलेक्शन की तरफ जाएंगे ना, इलेक्शन के मुतालिक सोचेंगे ना। लेकिन ये नहीं है कि सिर्फ इलेक्शन हमने ये जो उन एरियाज में तो नहीं करवाना कि जहाँ पे सैलाब, इलेक्शन तो पूरे पंजाब में होना है, पूरे KPK में होना है। पहले हम जो खित्ते मुतासिर हुए हैं पाकिस्तान के सैलाब की वजह से, पहले उनमें तो हम स्टेबिलिटी ले आए ना। उनमें स्टेबिलिटी आएगी तो सियासत में भी स्टेबिलिटी आएगी ना। लोग इस टाइम पे अपने हालात की वजह से परेशान है, और हम लोगों को उनको सोचने की बजाय हम लोग इलेक्शन की सोच रहे हैं कि इलेक्शन आ जाए और ये चीजें हम लोग ले आएंगे। इलेक्शन होने हैं, हम लोग इलेक्शन से राय फरार नहीं कर रहे, लेकिन इस टाइम पे जो पाकिस्तान के हालात हैं हमें उनको भी देखना चाहिए। हमें सियासत पाकिस्तान के लिए करनी चाहिए, पाकिस्तान के लोगों के लिए करनी चाहिए, पाकिस्तान की मौशी हालात के लिए करनी चाहिए। कोई एक भी स्टेटमेंट आप देख लें PTI की, अगर है पाकिस्तान की मौशी हालात के लिए, पाकिस्तान के सलाब ज़दगान के लिए, तो आप बता दें। सिर्फ जब से ये गया है, जब सलाब भी, लेकिन अभी तो आप देखें, आप तो इलेक्शंस की बात कर रही हैं सुमल, आप तो हम सना की जानिब जाते हैं। सना, अभी एक तो आप मुझे ये बताइएगा कि अब सदर जो हैं वो एतमाद का वोट लेने के लिए कह सकते हैं शहबाज शरीफ साहब को। एक तो बता दीजिएगा कि क्या शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो
اپنے اراکین جو 171 ہے 172 وہ پورے کر پائیں گے؟ اور دوسرا خالد محمود صدیقی صاحب جو کنوینر ہیں، اور کل آپ نے دیکھا ہے کہ ایم کیو ایم جو ہے اکٹھی ہو گئی، آج وہ اعلان کر رہے ہیں کہ جی ہم حکومت سے علیحدہ ہو رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی چیزیں طے ہو رہی ہیں، اور اس کا مطلب یہ بھی آپ سمجھیں کہ اب الیکشن جو ہیں جس طرح آپ نے کہا کہ نگران سیٹ اپ لے آئیں گے اور پھر نگران سیٹ اپ سے بہت سی چیزیں کروا لیں گے، جس طرح وہ کہہ رہے تھے کہ جی ٹیکنوکریٹ قسم کا نگران سیٹ اپ آ جائے گا اور اس کو پرولانگ کریں گے، ہو سکتا ہے وہ سال کر جائے 2 سال کر جائے. تو پھر تو یہ اس طرح کی چیزیں ہوتی نظر آ رہی ہیں. دیکھیے میں میری پچھلی بات میں ایک پوائنٹ کو تھوڑا سا شاید مس انڈرسٹوڈ کیا گیا، میں اس کو تھوڑا سا کلیئر کر دوں کیونکہ میرے لیے بھی اور آنے والے دنوں کے لیے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. وہ یہ کہ میں نے یہ کہا تھا کہ نگراں سیٹ اپ اگر لایا جاتا ہے تو اس نگراں سیٹ اپ کو پرولونگ کر دیا جائے گا جب تک کہ جنرل الیکشن کا ٹائم نہ آئے. یعنی جو اکتوبر سے دسمبر ایکسپیکٹڈ ٹائم ہے، ایکسپیکٹڈ ٹائم ابھی تک ہے کہ جی اگلے جنرل الیکشن کال آؤٹ کیے جائیں گے، یعنی کہ جولائی سے اگست کے بیچ میں یہ حکومت جائے گی اور اگلے 3 ماہ تک کے لیے نگراں سیٹ اپ آئے گا. تو اس وقت تک اس نگراں سیٹ اپ کو پرولونگ کر دیا جائے گا. میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ پہلے یہاں پر الیکشن ہوں گے اور اس کے بعد ہوں گے. تو آبویسلی خان صاحب کی اس میں لاس والی پوزیشن ہوگی کیونکہ خان صاحب پہلے ہی کے پی اور پنجاب سے نکل جائیں گے. اب جہاں تک آپ نے این کیو ایم کی بات کی ہے تو دیکھیں این کیو ایم نے بڑے اچھے کارڈز اپنے پلے کیے ہیں. انہوں نے 6-8 مہینے تک اس گورنمنٹ کے ساتھ بھی اتحادی ہونے کا فائدہ اٹھایا، انہوں نے پچھلی گورنمنٹ میں بھی اتحادی ہونے کا فائدہ اٹھایا. جب پی ٹی آئی سے وہ دوسرے اتحاد میں شامل ہونے لگے تو انہوں نے اسٹیبلشمنٹ سے رابطہ کیا، انہوں نے اس کو ان کی مرضی پر چھوڑ دیا. تو انہوں نے اپنی مرضی سے جہاں ان کو بہتر آپشنز ملے، گورنر کی سیٹ مل رہی ہے، کراچی کی میئر کی سیٹ مل رہی ہے، حیدرآباد کی میئر کی سیٹ مل رہی ہے، یہ ان سے زبانی اور تھرو انڈرسٹینڈنگ پاکستان پیپلز پارٹی کا اگریمنٹ کروایا گیا. لیکن ایم کیو ایم نے اس وقت استعفے نہیں دیے ہیں. ایم کیو ایم نے صرف اپنے ارکان سے استعفے جمع کرنے کی بات کی ہے، ایک بات. دوسرا، ایم کیو ایم ایک ایسی جماعت ہے جو میرا نہیں خیال کہ کبھی بھی حکومتی اتحاد سے الگ ہو کے سروائیو کر سکتی ہے، کیونکہ ایم کیو ایم کو اپنے آپ کو اور اپنے اسٹیٹس کو چلانے کے لیے ہمیشہ سے حکومتی اتحاد میں رہنے کی عادت ہے. انہوں نے کبھی بھی اپنی فروٹفل اپوزیشن پارلیمنٹ کے اندر کبھی بھی نہیں کی. اور اس وقت بھی آپ نے دیکھا کہ جب یہاں پہ میں آپ کو انٹرپٹ کرنا چاہوں گا. آپ نے بالکل صحیح بات کی کہ ایم کیو ایم نے اگر ان کی ہسٹری دیکھی جائے 2002 سے رکھ کے ابھی تک یہ اقتدار میں ہی رہے ہیں. بالکل صحیح بات. کیا آپ سمجھتی ہیں کہ ایم کیو ایم نے اب فیصلہ کر لیا کہ حکومت میں رہنے سے وہ اگلے الیکشنز نہیں جیت سکتے تو شاید علیحدہ ہو جائیں؟ نہیں، میرا نہیں خیال کہ وہ الیکشنز کے لیے بلیک میلنگ کر رہی ہے. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ جو بلدیاتی الیکشن کے اندر حلقہ بندیاں ہیں وہ اس چیز کے اوپر بلیک میلنگ کرنا چاہتی ہے. اور میں نے ایک اور شو میں بھی یہی بات کی تھی کہ دیکھیں یہ بیسیکلی بلیک میلنگ پاکستان پیپلز پارٹی کے بہاف پر کی جا رہی ہے، کیونکہ وہ اصل مسئلہ پاکستان پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کا ہے، مسلم لیگ نون اور ایم کیو ایم کا نہیں ہے. یہ جو سارا کریوس پیدا کیا جا رہا ہے یہ اسی لیے کیا جا رہا ہے کہ پھر وفاقی حکومت پیپلز پارٹی کو پریشرائز کرے، کیونکہ یہ پچھلے بھی سیٹ اپ میں جو انڈرسٹینڈنگ نیگوسیشنز کی گئی تھی وہ زرداری صاحب نے کی تھی، اور زرداری صاحب بھی اس چیز کے اوپر اگریڈ ہوئے تھے کہ ٹھیک ہے ہم یہ مطالبات ایم کیو ایم کے مانیں گے. تو اگر یہ استعفوں کی بات اور حکومت سے اتحاد الگ کرنے کی بات کی جا رہی ہے تو صرف اس لیے کہ بلدیاتی حلقہ بندیوں سے متعلق جو ایم کیو ایم کا سٹانس ہے اس سٹانس کو مانا جائے، کیونکہ اگر وہ نہیں مانا جاتا اور پاکستان پیپلز پارٹی ابھی بھی تو ماننے کے موڈ میں نہیں ہے، اگر وہ نہیں مانا جاتا تو پھر جو اربن سندھ ہے اس کے اندر ایم کیو ایم کی اسٹرینتھ ٹوٹ جائے گی، کیونکہ وہاں پر پاکستان تحریک انصاف ایز اے ایمرجنگ فورس اب دوبارہ سے واپس آ رہی ہے. اور جماعت اسلامی نے بھی اس میں بڑا ڈنک ڈالا ہے. جماعت اسلامی پچھلے کئی سالوں سے وہاں پر اس طریقے سے ووٹ وائز ایکٹیو نہیں تھی، اسٹوڈنٹ لیول کے اوپر بڑی ایکٹیو تھی، لیکن اس مرتبہ یہ کہہ رہے ہیں کہ حافظ نعیم صاحب نے کیمپیننگ بہت اچھی کی ہے. اس کے علاوہ جو اپر مڈل کلاس کے علاقے ہیں کراچی کے اندر اور دوسرے اربن سٹیز کے اندر حیدرآباد میپور خاص وغیرہ میں، وہاں پر بھی پاکستان تحریک انصاف کے ووٹ بینک پہ فرق پڑا ہے اور پازیٹیو پڑا ہے. تو اس لیے چاہتی ہے ایم کیو ایم کہ وہ کم از کم ان حلقہ بندیوں کو اس طریقے سے بیلنس کروائے کہ جو پرانی حلقہ بندیاں بڑے طریقے کے ساتھ کی گئی تھی جس میں ایم کیو ایم کسی نہ کسی طریقے سے میکسیمم نمبر جیتی تھی، اس نمبر کو جیتنے میں ایم کیو ایم کامیاب ہو سکے. کیونکہ جو پچھلی لیجسلیشن ہے اس میں 3-4 بہت بڑے فلاز ہیں جو کہ ایم کیو ایم کے لیے نقصان دہ ہیں، ایون وہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے بھی نقصان دہ ہے. میئر اور ڈپٹی میئر کا جو طریقہ انتخاب ہے اس کو بھی تبدیل کر دیا گیا. پھر اس کے علاوہ انہوں نے حلقہ بندیاں اس طرح کی ہیں کہ اس میں بیلنس آف پاپولیشن نہیں ہے. کسی جگہ پہ بقول ایم کیو ایم کی یہ ایک ان کی ریزرویشن بھی ہے کہ کہیں پہ 30-40 ہزار کے قریب آبادی آ رہی ہے کسی ایک حلقے میں، کسی ایک حلقے میں 90,000 80,000 آبادی آ رہی ہے، تو بیلنس نہیں ہے. اور جہاں زیادہ
آبادی ہے اس والے حلقوں کو آپ نے ایم کیو ایم کے کھاتے میں ڈال دیا، یعنی کہ وہ ایم کیو ایم کے زیادہ ووٹ بینک والے علاقے ہیں. تو بڑے طریقے کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی نے حلقہ بندیاں کو شفل کیا ہے، اور انہوں نے ابھی اس مرتبہ یہ کوشش کی ہے کہ وہ اس طریقے سے حلقہ بندیوں کو آرگنائز کریں کہ کم از کم 4 سے 5 یا 7 کے قریب جو لوکل باڈیز کی سیٹس ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس آئیں، جہاں کم از کم سندھ کی یا پیپلز پارٹی کے لوگوں کی اکثریت ہے، کیونکہ وہاں پر بھی وہ جیت نہیں پاتے تھے. تو اس مرتبہ کی جو اسٹریٹجی ہے وہ بیسکلی پاکستان پیپلز پارٹی نے لانگ ٹرم پلے کرتے ہوئے کی ہے، اور اسی وجہ سے ایم کیو ایم کو وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہو رہی ہے. اچھا ثنا، بالکل آپ نے بڑا اچھے طریقے سے بتایا. یہ بتائیے گا کہ اب جب صدر اگر کہیں گے تو کیا شہباز شریف اراکین پورے کر لیں گے 172؟ اور جو اس سے اگلا سوال وہ یہ کہ کیا پی ڈی ایم کی جو جتنی کولیشن پارٹنرز ہیں، اب ایم کیو ایم تو کہتی ہے ہم جا رہے ہیں، تو کیا یہ مل کر الیکشن لڑ سکتے ہیں؟ پیپلز پارٹی، نون لیگ، مولانا فضل الرحمان، اے این پی. دیکھیے میرا خیال ہے اگر آپ کو بھی یاد ہو تو جب یہ الیکشن کا سارا یہ معذرت کے ساتھ جب یہ پاکستان تحریک انصاف کا سے علیحدگی کی بات ہوئی تھی تو اس میں سب سے امپورٹنٹ رول پلے کیا تھا ایم کیو ایم نے. بالکل ویسے ہی ہے جیسے کہ پنجاب میں مسلم لیگ کاف کے 10 ووٹوں نے امپورٹنٹ رول پلے کیا اور انہوں نے وزیر اعلیٰ شپ لے لی پاکستان تحریک انصاف سے، جس کے پاس واضح اکثریت تھی. ایم کیو ایم کا بھی پوزیشن بالکل سیم اسی طرح کی ہے. مجھے نہیں لگتا کہ اگر ایم کیو ایم کو مائنس کریں تو شہباز شریف صاحب اپنی حکومت برقرار رکھ سکتے ہیں. یہ وہ واحد پلر ہے ایم کیو ایم کا جس کے اوپر یہ حکومت کھڑی ہوئی ہے، اور شہباز شریف صاحب اس کو کبھی بھی لوز نہیں کریں گے. الیکشن کمیشن اور پاکستان پیپلز پارٹی، یا یہ کہہ لیں کہ ایم کیو ایم، الگ الگ طرف سامنے میں کھڑی ہوئی نظر ضرور آ رہی ہیں، لیکن کسی نہ کسی طرح حکومت اس کے بیچ میں، یعنی کہ شہباز شریف صاحب یا نون لیگ اس میں انوالو ہو کے اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش ضرور کریں گے، کیونکہ اس میں ریجڈٹی ہے. جہاں تک ووٹ لینے کی بات ہے تو شہباز شریف صاحب کبھی بھی اس پوزیشن میں نہیں جا سکتے ہیں کہ وہ ایم کیو ایم کو منائے بغیر دوبارہ سے وزیر اعظم اپنے آپ کو سسٹین کروا سکے. ان کو ان اینی کیس اس چوچو کا مربع، یہ جو اس وقت حکومت ہے، میرے لیے یہ ٹرمینالوجی بالکل اس کے لیے درست ثابت ہوتی ہے کہ اس گورنمنٹ کو سسٹین کروانے کے لیے ان کے پاس ایم کیو ایم کو ساتھ رکھنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. فرق صرف یہ ہے کہ ایم کیو ایم کو میں اس لیے بلیم کروں گی کہ ایم کیو ایم نے بڑی دیر کر دی ہے احتجاج اور اپنے آپ کو سائٹ پہ کرنے میں. جہاں ان کا اپنا مفاد آیا ہے، یعنی کہ بلدیاتی انتخابات، اس سٹیج پر جا کر وہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ جی ہم نے یہ کام نہیں کرنا. ان کو بہت پہلے یہ پریشرائز کرنا چاہیے تھا اور کہنا چاہیے تھا گورنمنٹ کو کہ جی ہمارے مطالبات کے اوپر کام کریں. کم از کم جو ایک سسٹم چل رہا ہے الیکشنز کا، ان کو اس کو سبوتاج نہیں کرنا چاہیے تھا بلدیاتی الیکشنز کا، کیونکہ وہ پہلے ہی کافی عرصے سے پینڈنگ تھے. جی اچھا ابراہیم صاحب، اب یہ بتائیے گا کہ جس طرح اب آپ نے ایک چیز طے کر لی ہے کہ ہم نے الیکشنز میں جانا ہے، اب الیکشنز میں آپ کا ایجنڈا کیا ہوگا، آپ کا منشور کیا ہوگا، نعرہ کیا ہوگا؟ پہلے بھی آپ نے حکومت کی ہے اور انصاف کی بات کی تھی، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ کوئی اس طرح ریفارمز نہیں ہو سکی. وہ خان صاحب خود بھی کہتے ہیں کہ مجھے ٹائم نہیں ملا اور جو میری حکومت تھی وہ میری نہیں تھی، کوئی اور اس کو چلاتا تھا. اب آپ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ کو اکثریت ملتی ہے تو آپ نے جو غلطیاں کی تھیں آپ یقیناً وہ دوبارہ نہیں دہرائیں گے؟ ڈیفینیٹلی جی، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ واقعی ہمارے سے اس کے باوجود کہ 2 سال کووڈ کے وجہ سے بھی ہمارے کافی وہ سلگش رہی اکانومی، لیکن کنسیڈرنگ 3.5 years ٹینیور جو ہمارا تھا، اس میں آپ دیکھیں کہ 6% پہ ہماری جی ڈی پی گروتھ گئی، آپ کی ہائیسٹ ایکسپورٹس، اور اس کے ساتھ آپ کی فورن ریمیٹنسز کی وہ ہائیسٹ اس کو ٹچ کیا پاکستان کی تاریخ میں. آپ کی ٹیکس کلیکشن جو ہے وہ 3800 ارب سے آپ لے گئے کوئی 6200 ارب روپے پہ. تو ہر انڈیکیٹر جو تھا شاید وہ پیس جو پبلک ایکسپیکٹ کر رہی تھی اس پہ شاید نہ ہو، لیکن ڈائریکشن دے دی گئی تھی اکانومی کو اور اکانومی بڑی فلرش کر رہی تھی. تو ہماری پالیسیز انشاءاللہ آنے والے وقت میں جو کوئی مسٹیکس اگر ہمارے سے ہوئی ہیں یا جو ایجنڈا ریفارمز کا جس کے تحت کہ ملک میں مزید بہتری لائی جا سکتی ہے، معاشی طور پہ بھی، سیکیورٹی کے حوالے سے بھی، اور ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے بھی، جوڈیشل ریفارمز کے حوالے سے بھی، تو وہ ڈیفینیٹلی ہم اس پوزیشن میں انشاءاللہ ہوں گے کہ جب ہم میجورٹی میں آتے ہیں تو پھر ہمیں کوئی ڈکٹیشن یا کوئی بلیک میلنگ یا تھرڈ پارٹی انوالومنٹ اس میں وہ فیکٹر بہت حد تک کم ہو جائے گا، اور ہم جو ہے فریلی
جس طرح لوگ الیکٹ کر کے بھیجتے ہیں تو فریلی جو ہے ہم وہ پالیسیز اپنی جو ہے ان پہ امپلیمنٹیشن کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے. کانسیکوینٹلی پھر انشاءاللہ پاکستان میں بہتری کے بہت زیادہ چانسز ہیں. جی اچھا ابراہیم صاحب یہ بتائیے گا کہ بہتری کے چانس ہے یقیناً، وہ کہتے ہیں نا کہ پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ، اچھی بات ہے. یہ بتائیے گا کہ اب آپ اکیلے ہی الیکشن لڑیں گے یا آپ بھی کولیشن پارٹنر کچھ نہ کچھ ہوں گے، کہ جس طرح اب جو کاف لیگ ہے وہ آپ کی کولیشن پارٹنر ہوگی یا کاف لیگ مرج ہونے جا رہی ہے پی ٹی آئی میں؟ نہیں، میرے خیال میں ابھی تک تو جو فیصلہ ہوا ہے وہ اسی میں یہی ہے، ایز اے کولیشن پارٹنر ہی ہمارے ساتھ یہ کولیشن میں ہی رہیں گے. اور اگر واقعی جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، اگر 75% تک کی سیٹیں ہم سیکیور کر لیتے ہیں پاکستان میں، نیشنل اسمبلی میں بھی اور پروونسز میں بھی، تو اس میں پھر کاف لیگ کے جو میرے خیال میں 15 سیٹیں انہوں نے ڈیمانڈ کی تھی، شاید 10 پہ یا جو بھی ہے ایک ان کا فگر، اس پہ ان کے ساتھ کولیشن میں آ جائیں گے ہم لوگ. تو ہمارے لیے کوئی وہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. لیکن یہ جو 13 پارٹیوں کا، جیسے بھی ثنا کہہ رہی تھی کہ چوچو کا مربع ہے، یہ ان کے لیے مصیبت یہ ہے کہ یہ ایک تو چاہتے ہوئے بھی، اگر یہ چاہیں بھی صحیح، تو یہ علیحدہ الیکشن نہیں لڑ سکتے، جی کیونکہ اتنی بالکل. سیگمنٹس ان کی بن گئی ہیں کہ یہ اگر اب اکٹھے ہو کے نہیں لڑتے، اب اکٹھے ہوتے ہوئے بھی اگر ہم 75% سیٹ سیکیور کر گئے، اگر یہ علیحدہ علیحدہ ہو جاتے ہیں تو پھر تو بالکل ان کا تیا پاچا ہو جی جائے. بالکل. بریک کا وقت ہوا ہے، لیتے ہیں بریک. ہمارے ساتھ ویلکم بیک ناظرین، آپ کو پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. سمر ملک یہ بتائیے گا کہ اگلا جو الیکشن ہے وہ آپ نے اکیلے لڑنا ہے یا کولیشن پارٹنرز کے ساتھ مل کر لڑنا ہے؟ اور وہ ابراہیم صاحب کہتے ہیں کہ اگر اکیلے لڑیں گے تو پھر تو یہ بالکل نظر ہی کہیں نہیں آئیں گے، کوئی 20,000 پہ ہوگا، کوئی 10,000 پہ ہوگا، ضمانتیں ضبط ہو جائیں گی، اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. اور ثنا نے تو یہ کہا تھا کہ چوں کا مربع بنا ہوا ہے. اب پتہ نہیں یہ اکٹھا رہتا ہے کہ یا علیحدہ علیحدہ ہو جاتا ہے. جی یہ تو جو ہمارے پارٹی کے لیڈر ہیں وہی فیصلہ کریں گے کہ علیحدہ الیکشن لڑتے ہیں کہ سب لوگ مل کے الیکشن لڑتے ہیں. یہ جب فیصلہ آئے گا یہ آپ کو پتہ چل جائے گا. جی فی الحال جہاں پہ رہی پی ٹی آئی کی بات کہ وہ لوگ جو ہیں کہ اکیلے ہی یا کاف لیگ اس ٹائم پہ کاف لیگ ان کی مجبوری ہے، وہ بھی اکیلے الیکشن کو پارٹیسپیٹ نہیں کر رہے، کاف لیگ کو اپنے ساتھ ملا کے الیکشن جو ہے نا وہ لڑ رہے ہیں. اور یہ اسمبلیاں جو تحلیل کرنے کی بات کی گئی اور یہ جو اعتماد کا اچھا ووٹ یہ لیا گیا، بتائیں گے اور کاف لیگ چلیں جب تک پرویز الہی وزیر اعلیٰ تھے اس وقت تک تو مجبوری ہوں گے، اب کیا مجبوری ہے ان کی؟ نہیں، ابھی بھی بہت سی مجبوریاں ہیں، جی ابھی بھی ان کی بہت سی مجبوریاں ہیں. یہ جو مجبوریاں ہیں یہ آپ لوگ بھی جانتے ہیں اور یہ خاصا بھی جانتے ہیں. اور جو مجبوریاں کاف لیگ کی ہیں اور جو مجبوریاں پی ٹی آئی کی ہیں، اب کاف لیگ اور پی ٹی آئی جو ہے نا وہ ایک دوسرے کے بغیر نہیں چل سکتی، کیونکہ پرویز الہی صاحب نے عمران خان صاحب سے جو وعدہ کیا تھا وہ انہوں نے پورا کیا. اور پرویز الہی صاحب کو جیسے آپ بھی جانتے ہیں اور ہم بھی جانتے ہیں، وہ اپنے مفادات کے بغیر کوئی کام نہیں کرتے. اگر انہوں نے ان سے کوئی وعدہ پورا کیا تو وہ پھر اس کے پیچھے کوئی بہت تو بڑا وہ مفاد تو ہوگا. آصف زرداری بہت صاحب بڑی کہتے ہے ہیں کہ نا، وعدے تو کوئی وہ صحیفے نہیں ہوتے، بہت بڑی حدیث نہیں ہے نا، ہوتا، نعوذ پوری ان باللہ. کی انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہوگی کہ جی ہم لوگ اسمبلی ریزالو کریں گے. پرویز الہی ایک گھاٹے کا سودا نہیں وہ کرتے، نہ کبھی انہوں نے گھاٹے کا سودا کیا ہے. اور اس کے پیچھے بھی ان کے بہت سے جو ہے نا وہ مفادات ہوں گے. اور انہوں نے یہ جو اسمبلیاں تحلیل کرنے کا یہ جو ایڈوائس بھیجی ہے نا، اس کے لیے انہوں نے یہ آپ آہستہ آہستہ آپ دیکھیے گا کہ منظر یہاں پہ بہت سی باتیں آئیں گی. یہ کوئی ایم ہی نہیں ہو گیا، اس کے لیے بہت سی محنت کرنی پڑی ہے، بڑی ملاقاتیں کرنی پڑی ہیں، بہت کچھ کرنا پڑا ہے. عمران خان صاحب کو ان کے ہاتھ پاؤں جوڑنے پڑے، ان کے پاؤں جو ہے نا وہ پڑنا پڑا ہے کہ آپ یہ کر دیں گے. میں کہہ چکا ہوں اور یہ اب میں اس اپنے بیانی سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا، چاہے جو مرضی ہو جائے. آپ کو بھی پتہ ہے کہ عمران خان صاحب وہ کہتے ہیں نا کہ اپنی انا اور ضد کے لیے انہوں نے پورے ملک کو داؤ پہ لگا دیا ہے. سیاست انہوں نے کہا اگر میں سیاست میں نہیں ہوں تو کوئی بھی نہیں ہے، پاکستان کی سیاست صرف میرے لیے ہے اور پاکستان کی سیاست کا صرف میں ہی جو ہوں نا وہ حصے دار ہوں. تو پورے پاکستان کو انہوں نے اپنی سیاست کے لیے اور اپنی انا کے لیے داؤ پہ لگا دیا ہے. تو اس لیے رہی جہاں تک مسلم لیگ نون کی بات،
تو شاید آپ کو پتا ہوگا کہ 2018 میں جب الیکشن ہوئے تھے تو پاکستان مسلم لیگ نون نے پنجاب میں سب سے زیادہ اکثریت حاصل کی تھی. اور آپ کو پتا ہے کہ پنجاب میں تحریک انصاف کی حکومت کیسے بنائی گئی تھی, کیونکہ سب سے پہلے حق ہی نون لیگ کا تھا, لیکن پھر بھی جہاز بھر بھر کے لائے گئے اور جیسے لیکن تیسے دیکھیں کر نا کے سنبل, وہ تو آزاد اراکین تھے, وہ آپ بھی کرتے وہ بھی کرتے, جنہوں نے ان کو بیسٹ آفرز کی وہ ان کے ساتھ چلے گئے. نہیں تو لیکن ہم نے ایسا کام نہیں نہ کیا, ہم نے ایسا کام نہیں کیا. ہماری اکثریت ہونے کے باوجود ہم لوگوں نے ایسے کام نہیں کیے. پھر یہ کہتے کہ گیو اینڈ ٹیک کا جو ہے نا وہ آپ لوگوں نے کیا, آپ نے کچھ دیا اور کچھ لیا. اگر وہ ہم لوگ بھی اسی طرف جاتے تو پنجاب میں ہم حکومت بنا سکتے تھے, لیکن ہماری واضح اکثریت ہونے کے باوجود آپ کو پتہ ہے کہ اس لیکن ٹائم پہ آپ جو نے تو حالات پوری تھے, کوشش جو کی conditions چل رہی تھی, کہ ہم کسی لوگوں نے طریقے سے نہیں اسمبلی کیا. نہ ٹوٹے, تب آپ کی بھی حکومت بن جائے, لیکن بن نہیں پائی. آپ کے دعوے درے کے درے رہ گئے. آپ کے لیڈرز جو مین سٹریم لیڈرشپ ہے روز آ کر میڈیا پہ ٹاک کرتی تھی کہ ہم یہ کر دیں گے, ہم یہ کر دیں گے, اگر ان سے تو بندے نہیں پورے ہوں گے. وہ تو انہوں نے کر لیے, حکومت بھی انہوں نے بنا لی, دیکھیں بندے پورے کر لیے, کورٹ تک تو وہ چلے گئے. یہ کہتے تھے, میری بات یہ کہتے تھے کہ جی ہمارے لوگوں کو آفرز ہوئی ہیں, ہمارے لوگوں کو خریدا گیا ہے, ہمارے لوگوں کو کروڑوں کی آفرز ہوئی ہیں. اگر ہم لوگوں کو کروڑوں کی آفرز, جو لوگ کروڑوں روپیہ دیتے ہیں نا وہ اپنے بندوں کو ہلنے نہیں دیتے, وہ اپنے بندوں کو اپنے پاس رکھتے ہیں اور وہ جو ہے نا وہ کام ان سے لیتے ہیں. دیکھیں ہم نے یہ جو ہارس ٹریڈنگ میں کا آپ کو بازار بتاؤں گرم کہ نہیں کیا. یہ جو ہارس اسلام ٹریڈنگ کا آباد میں ہوا بازار تھا, اگر ہم نے گرم اپنی کرتے آنکھوں نا, سے سیدھا اس میں دیکھا, بہت سے لوگوں کو نہیں وہ وہاں پر تھے. آپ کی آواز بریک ہو رہی ہے. جی اچھا, ابراہیم صاحب کی جانب جاتے ہیں. ابراہیم صاحب, سنبل کہتی ہیں کہ جی ہم اگر خریدنا چاہتے ہیں خرید سکتے تھے, لیکن ہم نے کہا کہ نہیں خریدنے, ہم تو جمہوریت پہ یقین رکھتے ہیں. اچھی بات ہے یہ. دیکھیں میں خود یہ کہتا ہوں کہ جو ممبر اسمبلی ہم جس لوگ پارٹی سے جمہوریت کے آئے, ساتھ چلتے ہیں. ہم لوگوں نے ان کی طرح جمہوریت کو مذاق نہیں بنایا ہوا کہ جی جب جی چاہا اسمبلیاں توڑ دی, جب جی چاہا استعفے دے دیے. لاکھوں لوگوں کی ووٹ لے کے آتے ہیں ہم لوگوں کو لوگ عوانوں میں کس لیے جی بھیجتے ہیں, اچھا اپنی ابراہیم آواز صاحب, بنا کے اب بھیجتے ہیں. آپ یہ بتائیے گا کہ وہ ووٹ تو ہے کہتے ہیں جی وہ ہمارے ہمیں کوئی آفرز نہیں ہوئی. جو آپ کے 5 اراکین ہیں وہ کدھر چلے گئے, ان کو کس نے آفر کی, اور آپ نے ان کو شو کاز نوٹس بھی دیے ہیں. اور دوسرا یہ بتائیے گا کہ اس وقت اگر دیکھا جائے تو الیکشن جو ہے اس کا بالکل وہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آنے والے ہیں. ہمیں لوگوں کے ووٹ کی پاسداری کرنی چاہیے, ہمیں لوگوں کے ووٹ کا حق ادا اچھا کرنا بالکل, چاہیے. سنبل آپ کی جانب آئیں گے. اب میں نے ابراہیم صاحب سے 2 سوال ان کے سامنے رکھے ہیں. وہ ابراہیم صاحب میں دوہرا دیتا ہوں دوبارہ بیچ میں, چونکہ سنبل بات کر رہی تھی. اب وہ کہتی ہیں کہ جی ہم نے تو جمہوریت پہ یقین رکھنے والے لوگ ہیں, ہم نے بالکل آفرز نہیں کرائی. اگر آفرز کراتے تھے تو کیسے ہو سکتا تھا 186 جو ہے پورے کر لیتے. اور ایک اس پہ بھی کامنٹ کرنا ہے. دوسرا آپ یہ بتائیے گا کہ بالکل الیکشن جو ہیں ہوتے نظر آتے ہیں پورے پاکستان میں, ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے کہ اسمبلی جو ہے وزیر اعظم صاحب خود ہی جو ہے ڈیزالو کر دیں, یا صدر ان کو اعتماد کا ووٹ لینے کا کہیں, اور ایم کیو ایم یا کوئی ایک اراکین کوئی جو ہے ایبسینٹ ہو جائے. ایسا ہو سکتا ہے, آپ بھی ہو سکتا ہے بہت سے اراکین آپ کے ساتھ رابطے میں ہوں اور آپ ان کو ایبسینٹ کر لیں, اور پھر اس طرح جو ہے وہ خود ہی اعتماد کا ووٹ لے لیں اور کہیں گے جی میرے پاس اکثریت نہیں ہے, میں اسمبلی توڑتا ہوں. کچھ نہ کچھ تو ان کو فیس سیونگ چاہیے ہوگی. تو اب آپ یہ بتائیے گا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو ہے پاکستان کو سب سے زیادہ ضرورت جو ہے وہ جمہوری استحکام کی ہے؟ ڈیفینیٹلی. دیکھیں میری بہن بات کر رہی تھی ابھی, میں صرف اتنا ان سے کہوں گا کہ جمہوری اقدار کی پامالی میں انفارچونیٹلی جتنا ان کی جماعت کا کنٹریبیوشن ہے, شاید ہی کسی جماعت نے 85 سے لے کے جو انہوں نے چھانگا مانگا سے معاملات شروع کیے, اور اب یہ آپ نے ابھی مینشن کیا کہ سندھ ہاؤس تک وہ جو ہے وہ تاریخ رقم کی ہوئی ہے انہوں نے, اس کے باوجود بھی اپنے آپ کو بڑی کانفیڈنس کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ ہم جمہوری اقدار کو لے کے آگے چلنے والے لوگ ہیں. ایسا ہرگز نہیں ہے. دوسرا یہ 5 لوگ جو ہمارے گئے ہیں, آپ کو کیا خیال ہے وہ خرم لغاری جو ہے 2 دن پہلے جو اس نے فلائٹ پکڑی ہے ادھر جانے کی دبئی, تو یہ ساری چیزیں کوائٹ ایویڈنٹ, اور اس حد تک یہ شور تھے کہ آپ دیکھیں نا وہ یہ دونوں جو وزیر داخلہ صاحب ہیں اور ساتھ ان کے وہ جو تارڑ صاحب ہیں, احمد صاحب ہیں, سارے جو ان کی مین سٹریم لیڈرشپ ہے, تو کہ نام چینج کر دیجیے گا, سیاست چھوڑ دیں گے, یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے. مقصد ہے کہ ان کی انویسٹمنٹ دے میڈ اے بیڈ انویسٹمنٹ.
اس میں ان کی کیلکولیشنز جو تھیں وہ یہی سوچ رہے تھے کہ وہ شاید نہ ہو، لیکن جب دیکھیں ہماری طرف وہ ایک انڈیپینڈنٹ جو ہیں وہ آ گئی خاتون، اور وہ 86 تو انہوں نے آ کے پورا کیا ہے نا جی، وہ اپنا جو ہے جماعت جو ہے وہ اہل تشیع کی، تو وہاں سے یہ نمبر پورے ہوئے ہیں، ورنہ انہوں نے اپنی طرف سے پکا بندوبست کیا تھا، اور جی وہ بندوبست ڈیفینیٹلی جو ہے بہت بڑی بڑی انویسٹمنٹ والا تھا، جہاں پر آصف زرداری اور نواز شریف صاحب دونوں ٹریلینئرز اور بلینئرز تو نہیں کہنا چاہیے، اس سے بھی بڑھ کے کہنا چاہیے، اکٹھے ہوں، اور مقابلے میں مقصد ہے کہ ان کا پیسوں کے حوالے سے کون کر سکتا ہے مقابلہ، آپ لیکن تو آپ پھر کے بھی پاس جمہوری ابراہیم مزاج صاحب پیسوں والے بھی نہیں رہے۔ وہاں جی، تو جی ہم نے تو اپنی اس کیا کہتے ہیں غربت کے انداز میں بھی پھر بھی ان کو شکست دے دیا ہے اپنا سیاسی طور پہ، جی بالکل، تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے پاکستان کے لیے بھی اور پاکستان کے سیاسی مستقبل کے سیاسی لیے بھی، مستقبل کہ کے لیے اب بھی۔ یہ ابراہیم چیزیں صاحب آپ کا بہت جی شکریہ، سنبل ملک صاحبہ آپ کا بہت شکریہ، میں یہاں پہ ثنا کہنا چاہوں گی، جی میں آپ کو یہ کہتے ہیں نا کہ ہم لوگوں نے کسی کو آفرز نہیں کی، میں خود اس کی جو ہوں نا، میں آئی وٹنس ہوں کہ یہ جب لاسٹ ٹائم حمزہ صاحب کا الیکشن تھا نا، تو مجھے خود آفر ہوئی تھی، آپ جیو نکال کے دیکھ لیں، کتنے مجھے پیسے تو کتنے پیسے کتنے خود پیسوں کی آفر آفر کی ہوئی گئی، تھی میم؟ مجھے خود آفر کی گئی تھی، یہ ریکارڈ میں موجود ہے، کتنے اور یہ کتنے آج کتنے یہ بنے پیسوں کہ کی ہم آفر کسی ہوئی کو تھی؟ آفر نہیں کرتے، ہم کسی کو نہیں کہتے، مجھے خود 35 کروڑ کی آفر کی گئی تھی کہ آپ آئیں، اپنا ووٹ نہ دیں اور تو آپ میں یہ تو ہم سے آپ کو لے لیں، سلیوٹ پیش آپ کو کرتا ہوں بعد کہ میں آپ پتہ نے نہیں 35 کروڑ ملتی نہیں ہے کہ لیے، نہیں ملتی۔ نہیں میں بہت اچھی وہ بات بات ہے، کر رہی ہوں، بہت اچھی بات ہے، لوگوں کی بات کر رہے ہیں نا، ہم میں آپ کو اپنی بات کر اپریشیٹ رہی ہوں، کرتے ہیں۔ میں اپنی بات کر رہی ہوں، یہ جی لوگوں کی بات کرے نا، میں اپنی بات کر رہی ہوں کہ میرے ساتھ یہ ہوا تھا، یہ جب حمزہ صاحب کا الیکشن تھا، مجھے کال آئی تھی، مجھے فون آئی تھی پرویز جی الہی کی طرف سے کہ آ جائیں، آپ کو اگر چاہیے تو ہم لوگ یہ جو ہے نا، آپ آ جائیں، آپ ووٹ نہ دیں، لیکن ہم لوگ بالکل، الحمدللہ میں الحمدللہ کہتا ہوں کہ کیونکہ ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں جو لائل ہوتے ہیں میں آپ اور کو عزت کہنا انہی کی چاہتی ہوں، ہوتی ہے۔ چلے یہ کہتے ہیں نا کہ ان کی جماعت کے لوگ تو پھر بھی چلے آئے بائیں شائیں ہوں گے، اور الحمدللہ الحمدللہ مسلم لیگ نون کی جماعت کے جتنے لوگ تھے، جتنی خواتین تھی، وہ متحد رہی ہیں اور وہ اپنے ایک پلیٹ فارم پہ قائم رہی ہے، بالکل، ایک بھی بندہ سنبل اس طرح سے ملک ادھر سے آپ کر کا بہت سکے۔ شکریہ، ابراہیم صاحب آپ کا بہت شکریہ، ثنا مرزا صاحبہ آپ کا بہت شکریہ، اور ناظرین آپ نے ہمارا پروگرام دیکھا، اور مہمانوں کا کہنا تھا کہ اگر الیکشنز ہو جاتے ہیں تو اس سے جو ہے پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے گی، لیکن میں ان تمام ممبرز کو سیلیوٹ پیش کرتا ہوں جنہوں نے پیسے نہیں لیے، اور یہی جمہوریت کا حسن ہے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، اپنے میزبان کو اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔